रात की खामोशी कमरे के चारों तरफ लिपटी हुई थी। सर्दियों की आमद थी। हल्का सा पंखा चल रहा था। मौसम अच्छा होने के बावजूद मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। किसी पल मुझे सुकून नहीं था। मैं थक चुका था करवटें बदल बदल के। मैं नींद में था कि अचानक से मेरी आंख खुली। माथा पसीने से शराबूर, जिस्म बेजान सा, हालत गैर थी। मैं अपनी हालत देख के परेशान होने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि मुझे आखिर होता क्या है। मेरे अंदर एक लड़ाई थी, बल्कि जंग थी, जो मेरे अपने ही वजूद के साथ थी। मैं बुखला के अपने इर्द गिर्द देखने लगा। मेरा पूरा बंद पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज थीं, कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और इर्द गिर्द की खामोशी मुझे बेचैन किए हुए थी। मेरे जहन के पर्दे पर आज भी वही एक चेहरा जगमगा रहा था, जो हर रोज़ रात को मेरे ख्वाब में आके मुझे बेचैन कर जाता था। आज भी वही हसीन चेहरा मेरे दिलो दिमाग पे हावी था। मैं अपनी हालत पर सिवाय तरस खाने के कुछ नहीं कर सकता था। इसी बेचैनी ने मुझे अंदर से कमज़ोर कर दिया था। गहरी सोच में डूबा हुआ था मैं, जब सूरज की किरणों ने कमरे की खिड़की से अंदर आने के लिए दस्तक दी। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और दिल से आवाज़ निकली, लो जी, सुबह भी हो गई। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन है जो मुझे इस दलदल से बाहर निकालेगा? ये सोचें थीं और मेरी बेबसी और तन्हाई। मैं बोझल कदमों से अपने बिस्तर से उठा। सामने रखे आईने पे नज़र पड़ी तो जैसे मारे शर्म से मेरी आंखें आईने का सामना ही न कर पाईं। कमरे की दीवारों से कुछ सवाल सुनाई दे रहे थे। चारों तरफ शर्मिंदगी थी। मैं खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैं आईने से नज़रें चुराते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा। अपने कपड़ों की हालत देख मुझे रोना आने लगा। मगर ये सब क्या था? क्यों था? इस बात से मैं आज भी अनजान था। हिम्मत करते हुए मैंने नहा धो के खुद को शर्मिंदगी की कैद से आज़ाद किया और नए कपड़े पहन के बाथरूम से बाहर निकला। मेरा दिल अभी भी किसी उलझन में था। क्यों? आखिर क्यों? मिस आमना ही मेरे ख्वाबों की ज़ीनत बनी रहती हैं। आखिर क्यों वो बार बार मेरे इतने करीब आ जाती हैं कि मेरी रूह तक को हिला के रख देती हैं? ये मेरे दिल की आवाज़ थी। ये वो सवाल थे जिनके जवाब की तलाश अभी तक जारी थी। मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। उठ गए हो बेटा? आ जाओ अब बाहर। सूरज सर पे आ पहुंचा है। छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा वक्त अपनी माँ के साथ भी गुजार लिया करो। अम्मी की आवाज़ सुनकर खौफ ने दिल से निकल के मेरे चेहरे पे डेरा जमा लिया था। हकलाते हुए मैंने अम्मी को जवाब दिया, जी अम्मी जान, आप चलें, मैं बस आया। मेरी आवाज़ सुन के अम्मी ने मुझे नाश्ते की ऑफ़र की और चली गई। मैं परेशान था। अपनी ही उलझन में ये भी भूल गया कि आज मुझे छुट्टी है। आज मुझे स्कूल नहीं जाना था। मैं खुद को संभालते हुए अपने कमरे से निकला। ना कोई दोस्त, ना किसी का सहारा। मैं अपनी परेशानी बताता भी तो किसको? यही सोचते हुए मैं अम्मी के पास किचन में जा पहुंचा। आ गए तुम? आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज के दिन तो कम से कम नाश्ता मेरे साथ कर लिया करो। अम्मी मुझसे लाडियाँ कर रही थी और मैं गुमसुम बैठा था किसी गहरी सोच में। अरे क्या हुआ? मेरे चेहरे पर परेशानी और खामोशी देखते हुए अम्मी ने पूछा। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं तो अम्मी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आज छुट्टी है, क्यों ना घर के कुछ काम काज में आपका हाथ बटा दूं। मेरी छोटी बात सुन के अम्मी मुस्कुराई और कहने लगी, बात को घुमाओ मत, किसी उलझन में लगते हो। इतना कहते हुए अम्मी ने गरम गरम पराठा बनाया और मेरे सामने रख के कहने लगी, लो नाश्ता करो। मैं बिल्कुल खामोश था। नाश्ता सामने पा के मुझे तो ऐसा लगा ना जाने मैं कब से भूखा था। अम्मी के हाथ का आलू वाला पराठा और गरम गरम चाय ने मुझे कुछ देर के लिए जहनी उलझन से बाहर निकाल दिया। मैंने नाश्ता किया और अम्मी से इजाज़त लेके अपने कमरे में आ गया। अब मैं रात का सारा मंजर भूल चुका था। हाथ में किताबें लिए मैं अपने घर की छत पे जाने लगा। जब अम्मी ने पूछा, अब कहाँ की तैयारी है? अम्मी, मैं पढ़ाई करने लगा था। नहाया हुआ हूँ, कुछ ठंड ठंड सी महसूस हो रही है, इसलिए छत पे धूप में कुछ देर बैठने लगा हूँ। सोचा पढ़ भी लूँगा। मेरी बात पे अम्मी मुस्कुराई और कहने लगी, तुमने तो काम में हाथ बटाना था, भूल गए क्या? अरे हाँ, बताएं क्या काम है? अम्मी जान, मेरी बात पे अम्मी ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ धूप सेको।
मैं सफाई कर लूँ, फिर ज़रा मुझे मार्केट तो ले जाना। अम्मी की बात सुन के मैंने हाँ में सर हिलाया और छत पे चला गया। कुछ देर गुजर जाने के बाद मुझे अम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। गौर करने पे पता चला अम्मी चीख चीख के मुझे ही बुला रही थी। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठा और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। अम्मी की नज़र मुझ पे थी। वो बहुत गुस्से से चिल्लाईं, ये सब क्या है? मैं हैरान था कि अम्मी को क्या हो गया है। आज से पहले तो अम्मी ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक अम्मी के हाथों पर मेरी नज़र पड़ी और मेरी नज़रें शर्मिंदगी से झुक गईं। मेरा नाम वकार है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र महज 16 साल थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ताला ने मेरी माँ की गोद भरी थी। मेरे अम्मी अब्बू की शादी को तकरीबन 10 साल का अरसा होने को था, लेकिन वो औलाद की खुशी से महरूम थे। फिर एक दिन अम्मी और अब्बू को ये खुशखबरी सुनने को मिली कि अम्मी उम्मीद से हैं। घर में हर तरफ खुशी का समा था। दादा दादी जो हर वक्त अम्मी से इसी बात पे नाराज़ और खफा दिखाई देते कि घर में 10 साल से वीरानी फैली है, किसी बच्चे की कलकारी सुनने को नहीं मिलती। इस बात को लेके मेरे दादा और दादी अक्सर अब्बू से दूसरी शादी का जिक्र करते, लेकिन अम्मी और अब्बू की लव मैरिज थी। इसी वजह से अब्बू अम्मी को किसी सूरत भी छोड़ने को रजामंद नहीं थे। अम्मी भी दादी की बातों से परेशान रहती और अपने रब के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करती। आखिरकार आज अम्मी की दुआ कबूल हो ही गई और अल्लाह ने अम्मी और अब्बू को एक बेटे से नवाजा। अब्बू ने बहुत मोहब्बत से मेरा नाम वकार रखा। अब्बू की ख्वाहिश थी कि अगर खुदा ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसका नाम वकार अहमद रखूँगा। मेरी पैदाइश की खुशी में घर में बहुत बड़ा जश्न रखा गया। सब मेहमानों को दावत दी गई और साथ ही साथ मेरा अकीका भी कर दिया गया। सब लोग बहुत खुश थे। दादी और दादा तो फूले नहीं समा रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर कोई मुझ पे जान निछावर करता दिखाई देता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं अपने अब्बू अम्मी की मोहब्बत के साथ परवान चढ़ने लगा। मैं 4 साल का था जब एक सफ़र के दौरान मेरे दादा दादी और अब्बू का एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट में मेरे दादा दादी और अब्बू जान मुझे छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। मेरी खुशियाँ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थीं। मैं अपने अब्बू के साथ बहुत मानूस था। वो ना सिर्फ मेरे अब्बू थे बल्कि मेरे बहुत करीबी और अच्छे दोस्त भी थे, जिनके साथ मैं खेलता, उछलता, कूदता और अपना वक्त गुजारता था। अब्बू के यूं अचानक चले जाने से अम्मी की तकलीफ़ों में तो जो इजाफ़ा होना था सो हुआ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खलल रह गया। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग सी होकर रह गई थी। अचानक से 3-3 जनाजे घर से निकले थे। अम्मी तो जैसे टूट ही गई थी। कुछ भी समझ नहीं आता था कि अब सब कुछ कैसे होगा। मेरे अब्बू एक किराने की दुकान चलाते थे। अम्मी ने कुछ अरसा तो सदमे में गुजारा, फिर मोहल्लेदारों के समझाने पे अम्मी ने ख़ुद को मजबूत किया और उस दुकान को संभाला जो अब्बू चलाया करते थे। अम्मी ने ख़ुद से अहद किया कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया या मैं हिम्मत हार गई तो वकार अहमद का इस दुनिया में कौन है? मेरा बेटा तो तन्हा रह जाएगा, कौन देखेगा उसे? यही सोचे दिल में लिए हुए अम्मी ने नए अज़्म के साथ ज़िंदगी की शुरुआत की। अब अम्मी रोज़ दुकान खोलती और शाम गए तक दुकान पे ही रहती। मैं भी अम्मी के साथ दुकान पे ही रहता। मेरी नज़रें हर वक्त अपने बाप को तलाश करती रहती। अब्बू ने मुझे अपनी ऐसी आदत डाल दी थी कि उनके बगैर जीना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मैं छोटा था इसलिए समझा नहीं पाता था कि मुझे किस चीज़ की कमी है। अम्मी जानती थी कि मैं अपने बाप को बहुत मिस करता हूँ और हर जगह हर इंसान में अपने बाप को तलाश करता हूँ। ये एक ऐसा खलल था जैसे कोई चाह के भी पूरा नहीं कर सकता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अम्मी ने अब्बू की दुकान संभाली। कारोबार को उरूज पर पहुंचाने की खातिर दिन रात मेहनत की और आखिरकार अम्मी का कारोबार चमक उठा। अम्मी की मेहनत रंग लाई और एक अच्छी आमदन घर में आने लगी। घर के हालात भी बदलने लगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि घर हमारा अपना था, किसी का कोई अमल दखल नहीं था। अम्मी दिन रात दुआएं करती कि अल्लाह मेरे बेटे को जल्द बड़ा कर दे ताकि वो मेरा सहारा बन जाए। अम्मी अक्सर रो पड़ते और मुझसे कहती, वकार अहमद तुम कब बड़े होगे और कब अपनी माँ का सहारा बनोगे? मैं अम्मी के आंसू साफ करता अपने नन्हे नन्हे हाथों से और अम्मी का माथा चूमते हुए कहता, आप परेशान मत हो, मैं बड़ा होकर आपका सहारा ज़रूर बनूंगा। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? अब्बू वाले वाक़े के बाद से अम्मी बहुत डर गई थी।
وہ ایک پل کے لیے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر امی خود سے الگ کر کے مجھے اسکول بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ امی کے کچھ قریبی رشتہ داروں نے امی کو سمجھایا کہ کب تک ایسے گھر کے اندر ہی اسے رکھو گی، باہر نکالو، اسے بھی دنیا داری کا پتہ چلے۔ ایسے ہی کرتی رہی تو یہ کیسے پڑھے گا اور کیا ساتھ دے گا تمہارا؟ امی سب کی باتیں سنتی اور گھبرا کے مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی اور رونے لگتی۔ اب میں 6 سال کا ہونے والا تھا، مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا، مجھے گلی میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مجھے گھر پہ گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ میں اکثر امی سے کہتا، کیا زندگی ہے، دکان سے گھر اور گھر سے دکان، محلے کے سب لڑکے پڑھنے جاتے ہیں، مجھے بھی جانا ہے، آپ کیوں نہیں بھیجتی مجھے اسکول؟ امی میری بات سن کے ماتھا چومتی اور کہتی، آخر کل کو دکان ہی سنبھالنی ہے نا، تو اس کے لیے اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امی کی ایسی باتوں پہ مجھے غصہ آتا اور میں ناراض ہو جاتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ آخر کار ایک دن میری ضد کے آگے امی کو ہار ماننی ہی پڑی اور جیسے تیسے کر کے امی نے مجھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ کسی لڑکے سے دوستی نہیں رکھنی، سوائے ٹیچر کے تمہارا وہاں کوئی دوست نہیں، ٹیچر ہی سب کچھ ہے اسکول میں۔ شروع سے ہی امی نے مجھے ان باتوں سے روک کے رکھا، اس لیے میں نے کبھی کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا۔ اب میں اسکول میں پڑھنے لگا تھا، میں دل لگا کے اپنی پڑھائی کرتا۔ ابھی چھوٹی کلاس تھی مگر پھر بھی میں بہت محنت کرتا تھا۔ امی کو کبھی بھی میری پڑھائی کو لے کے پریشان نہیں ہونا پڑا تھا، میں اپنی پڑھائی بہت اچھے سے کرتا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بڑا ہوتا گیا۔ جب میں 5ویں کلاس میں پہنچا تب بھی میرا ذہن چھوٹے بچوں کی طرح ہی تھا۔ میں نے نہ تو کبھی کسی کو اپنا دوست بنایا تھا اور نہ ہی میرا کہیں باہر بیٹھنا اٹھنا تھا۔ میں صبح اسکول جاتا اور اسکول سے سیدھا گھر آتا اور باقی کا وقت اپنے کمرے میں گزار دیتا۔ امی کے ساتھ کچھ دیر میں دکان پہ بیٹھتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی دنیا کی چالاکیاں سیکھ نہیں پایا، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ یہ دنیا کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے۔ میں بالکل سیدھا سادھا ایک معصوم بچے کی طرح تھا۔ میرے اندر یہ عادتیں دیکھ کے امی بہت خوش ہوتی اور تسلی میں رہتی کہ میرا بیٹا کسی بری صحبت میں نہیں بیٹھتا۔ ایسے ہی میں اول پوزیشن حاصل کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ آخر کار میں 10ویں کلاس میں پہنچ گیا۔ مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو میں اپنے اندر ہی اس بات کو دبائے رکھتا، کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا۔ نہ ہی امی نے کوئی ایسا رشتہ مجھے بنانے دیا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی پریشانی شیئر کرتا اور کوئی حل نکال لیتا۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی صرف میری ہی ہوتی۔ میں اپنی کلاس میں صرف اپنی ٹیچر سے مانوس تھا۔ شروع سے لے کے اب تک مجھے اتنا پتا تھا کہ میری ٹیچر کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں، لیکن 10ویں جماعت میں پہنچنے کے بعد مجھے اپنی ٹیچر سے بات کرتے بھی شرم آتی تھی، کیونکہ اب میں پہلے کی طرح بچہ نہیں رہا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، مونچھیں اور جسم میں بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ میں نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ میں اپنی کلاس ٹیچر سے بات کرتے گھبراتا نہیں تھا، لیکن مجھے نہ جانے انہیں دیکھتے ہی کیا ہو جاتا کہ بہت شرم آتی اور میں ان سے کوئی بھی بات، کوئی بھی سوال کر ہی نہیں پاتا تھا۔ میں 10ویں جماعت میں پہنچا تو میری کلاس ٹیچر، جن کا نام آمنہ تھا، بہت ہی خوبرو اور دوشیزہ لڑکی تھی۔ لمبے لمبے بال، پتلی کمر اور خوبصورت چہرہ، میرے دل کو جیسے بھا سا گیا۔ میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنی ٹیچر آمنہ کو دیکھتے ہی میرے دل کے اندر کیسے کیسے ارمان ابھر آتے تھے۔ میں بس انہیں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا جاتی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ جیسے ہی ٹیچر آمنہ کلاس میں قدم رکھتی تو میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو سی ہو جاتی، میرے اندر ایک لڑائی سی ہونے لگتی۔ ایسا لگتا جیسے میرا بڑھتا وجود میرے دل کے ارمانوں کو بھی اجاگر کرنے لگا تھا۔ میں ٹیچر آمنہ کی طرف دیکھتا تو پلکیں جھپکے بغیر ہی انہیں دیکھتا رہتا۔ شروع سے لے کے اب تک میری کلاس میں رپورٹ بہت اچھی ہونے کی وجہ سے ٹیچر آمنہ میری نظروں کو اگنور کر دیتی اور ہمیشہ مجھے پیار سے سمجھاتی کہ جب بھی میں کوئی سوال پوچھنے جاتا تو سوال میری زبان پہ آ کے ہی رک جاتے۔ یوں لگتا جیسے میری زبان کو تالا سا لگ گیا ہو، نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ اب ہر روز ہی ٹیچر آمنہ کلاس میں آتی، پڑھاتی اور مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی۔ ان حیرت بھری نظروں میں کہیں نہ کہیں
مجھے اپنے لیے محبت اور شفقت بھی دکھائی دیتی تھی، مگر نہ جانے میں نے ان سب باتوں کا کیا ہی مطلب نکال دیا تھا۔ میرا دل ان کے آتے ہی بے قابو سا ہو جاتا، نہ جانے کیوں میری سانسیں میرے ہاتھوں سے پھسلنے لگتی تھیں۔ آج سے پہلے میں نے ایسی کیفیت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اب تو روزانہ ہی میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا۔ پہلے تو میں بہت ڈر سا گیا تھا، سمجھ سے باہر تھا کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ٹیچر آمنہ میرے دل و دماغ پہ راج کرنے لگی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے صرف ٹیچر آمنہ کا چہرہ ہی دکھائی دیتا۔ میں ہر وقت انہی کے خیالوں میں گم رہتا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ارد گرد کے لڑکوں کی باتیں سننے لگا، جو کہ ٹیچر آمنہ کے آتے ہی کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے۔ آج بھی جب ٹیچر آمنہ کلاس میں داخل ہوئی تو میری اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لڑکے نے کچھ کامنٹ پاس کیے۔ ارے دیکھو کتنی خوبصورت دوشیزہ لڑکی ہے، اس جیسا حسن میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا حسن، اتنی خوبصورتی بڑی ہی فرصت سے بنایا ہے ٹیچر آمنہ کو بنانے والے نے۔ سفید رنگ، سیاہ گھنے کالے لمبے بال، موٹی موٹی بلوری آنکھیں، شاداب چمکتا چہرہ، میرے دل پر تو چھریاں چلاتی ہیں۔ ارے مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے ٹیچر آمنہ سے محبت ہو گئی ہے۔ دن رات ٹیچر آمنہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں۔ کیا کروں، کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں؟ زہیب مسلسل ٹیچر آمنہ کے بارے میں کامنٹ پاس کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میرے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ ٹیچر آمنہ کے بارے میں بولتا جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں ویسے ہی تیز ہوتی جا رہی تھیں اور ایک عجیب سی جلن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ دل کرتا تھا کہ زہیب کا منہ توڑ دوں۔ نہ جانے کس بات کی جلن تھی جو مجھے اس قدر اگریسو ہونے پہ اکسا رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ہر روز میں لڑکوں کی باتیں سن کے پریشان سا رہنے لگا تھا۔ گھر میں بھی گمسم سا رہتا، ہر وقت ٹیچر آمنہ میرے خیالوں پہ چھائی رہتی۔ میں خود سے ہی ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جس کا نتیجہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ میں اس راستے پہ کیوں چل پڑا ہوں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا کہ میں امی سے اس بات کا ذکر کروں، ان سے پوچھوں کہ آخر میرے اندر ہوتی یہ تبدیلیاں کس وجہ سے ہیں، کیوں میرا دل جوان ہوتے ہی میرے اختیار میں نہیں رہا، کیوں میری سانسیں بے قابو سی ہو گئی ہیں۔ کیا یہ جوانی کا اثر تھا یا سچ میں ان باتوں سے انجان تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج میں بہت ہی پریشان تھا۔ زہیب کی گئی باتیں میرے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں زہیب کی پٹائی کروں، لیکن کیا کرتا؟ میں کیا سوچ کے میں اسے ہاتھ لگاتا، اور پھر مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ امی نے تو کبھی مجھے کسی سے لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات، کسی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، تو اتنا کانفیڈنس میں کہاں سے لے کے آتا؟ زہیب اور اس جیسے کئی لڑکے کلاس میں اعلیٰ کانفیڈنس کے مالک تھے۔ وہ ہر بات ٹیچر کے منہ پہ بھی بول دیتے تھے، لیکن مجھ سے تو اپنے سبق کے اکارڈنگ ہی کچھ پوچھنا ہوتا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا، سانسیں بند ہونے لگتی۔ آخر میں کیسے اس مسئلے کا حل نکالوں، یہی سوچتے ہوئے میرا سارا دن گزر گیا تھا۔ صبح ہوئی تو امی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں خوابوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں ٹیچر آمنہ کا ہاتھ پکڑے یکسار انہیں دیکھے ہی جا رہا تھا۔ امی کے دروازہ کھٹکھٹانے پہ میری آنکھ نہ کھلی تو امی نے ذرا سخت ہاتھ سے دروازے کو ناک کیا۔ گھبرا کے میں اٹھا تو میرا ماتھا پسینے سے شرابور تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ فوراً سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں پوچھا، کون ہے؟ پلٹ کے جواب پایا، کھولو میں ہوں۔ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سورج سر پہ آ پہنچا ہے، کیا اسکول نہیں جانا؟ میں نے جھٹ سے چادر اتاری اور فوراً سے دروازہ کھولتے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میرا من نہیں ہے اسکول جانے کو۔ اتنے سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اسکول جانے سے انکار کیا تھا۔ میری بات سن کے امی حیران تو تھی ہی، ساتھ ساتھ پریشان بھی ہونے لگیں۔ یہ کیا بات ہوئی وقار احمد؟ تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اب تمہاری 10ویں کلاس چل رہی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح فضول چھٹیاں کر کے پیپر اچھے نہ دو۔
تم تو جانتے ہو ہمیشہ سے تم اول نمبر پہ آتے رہے ہو، اور اب مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دھیان پڑھائی میں نہیں رہا۔ اتنا کہتے ہوئے امی موڈ آف کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ مجھے بھی پریشانی سی ہونے لگی۔ کہ تو امی ٹھیک ہی رہی تھی، اب پہلے کی طرح میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ میں کلاس میں ہوتے ہوئے بھی ٹیچر آمنہ کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے ہاتھ منہ دھوئے، کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل آیا۔ گھڑی پہ نظر ڈالی تو میں پورے 2 گھنٹے اسکول سے لیٹ ہو چکا تھا۔ اب جاتا تو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی، ڈانٹ سننے کو ملتی اور فائن الگ سے دینا پڑتا۔ پھر ٹیچر آمنہ کا پیریڈ تو گزر چکا تھا، اب میرے جانے کا بھی کیا فائدہ تھا۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف جانے لگا۔ امی کچن میں کام کر رہی تھیں۔ میں نے نرم لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا، کھانے میں کیا ہے امی؟ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ امی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے بولی، بیٹھ جاؤ، میں نے تو ناشتہ کر لیا ہے، تمہارا بنا کے رکھا ہے، گرم کیے دیتی ہوں، تم بھی کھا لو۔ امی کی بات سن کے میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ امی ناشتہ بناتے ہوئے مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھیں، لیکن مجھے امی کی ایک بھی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک سے امی نے مجھے ہلا کے کہا، وقار احمد، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں بہت کچھ بول چکی اور مجھے لگتا ہے کہ تم نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جی امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امی نے فوراً سے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کہیں تمہیں بخار تو نہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تم کچھ بکھلائے بکھلائے سے لگ رہے ہو۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہی امی نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے وقار احمد، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ امی، مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے بخار ہے، بس جسم میں کچھ درد اور تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھا شاید سردی کا موسم آ رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جسم میں درد اور تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ اس لیے آج میں نے اسکول سے بھی چھٹی کی تھی، کیونکہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میری بات سن امی نے ہاں میں سر ہلاتے کہا، ہاں وہ تو مجھے دروازے پہ دستک دیتے ہی محسوس ہو گیا تھا، کیونکہ تم تو پہلے ہی دستک پہ دروازہ کھول دیتے ہو۔ آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ نوک کر رہی تھی، لیکن تم نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ پھر میں گھبرا گئی اور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ پھر کہیں جا کے تمہاری آواز سنی اور دل کو تسلی ہوئی۔ چلو جلدی سے ناشتہ کر لو، میں تمہیں ساتھ والی ڈسپینسری پہ لے جاتی ہوں، وہاں جا کے انجیکشن لگوا لو تاکہ تمہارا بخار اتر جائے۔ نہیں نہیں امی، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس ذہنی تناؤ ہے۔ ارے واہ، کیسے کچھ نہیں ہوا؟ اتنا تیز بخار ہے اور اتنی تیز تیز سانس لے رہے ہو اور ابھی کہتے ہو مجھے کچھ نہیں ہوا؟ تم جلدی سے ناشتہ کرو، میں گھر کی صفائی وغیرہ کر کے تمہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ اتنا کہتے امی نے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا اور پورے گھر میں دڑا دڑ جھاڑو لگانے لگی۔ میں ماں کو دیکھتے سوچ میں ڈوبا رہا، کیا مجھے امی سے بات کرنی چاہیے؟ کیا میرے دل کی بے چینی مجھے امی سے شیئر کرنی چاہیے؟ ایک دفعہ میں یہ سوچتا کہ ہاں، میری سب سے اچھی دوست تو میری ماں ہی ہے، مجھے اپنی ماں سے اپنی اس بے چینی کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی اس پریشانی کو شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن پھر پریشان ہو جاتا کہ جو ماں مجھے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے منع کرتی ہیں، انہیں اگر میں نے اپنی اس کیفیت کے بارے میں بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، تو میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک نظر مجھے خود سے اوجھل نہیں کرتی اور اپنے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کی محبت میرے دل میں کیسے برداشت کریں گی؟ یہی سوچتے ہوئے میرے لڑکھڑاتے قدم ایک جگہ پہ جھک گئے اور میں نے دل میں تہیہ کیا کہ میں یہ بات کبھی امی سے شیئر نہیں کروں گا، کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میرے اندر کون سی لڑائی چل رہی ہے، میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں ہر روز ٹیچر آمنہ کے خواب دیکھتا رہا۔ روزانہ ٹیچر آمنہ میرے خواب میں آتی، میں ان سے ڈھیروں ڈھیر باتیں کرتا اور وہ ساری باتیں کرتا جو میں ان کے سامنے آنے پہ نہیں کر پاتا تھا۔ خواب میں اپنے دل کی ہر بات ٹیچر کو بتاتا، اپنے پیار کا اظہار کرتا۔ آج میں بھی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ ٹیچر آمنہ کے ساتھ شاید مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ ایسی محبت تھی جو نہ تو میں کسی سے بیان کر سکتا تھا اور نہ ہی کبھی اس محبت کو پا سکتا تھا،
کیونکہ جب بھی میں امی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو امی ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھاتی: استاد ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور تمہاری تربیت میں نے ایسے ہی کی ہے کہ تم اپنے استاد کا احترام کرو، ان کی عزت کرو اور انہیں ماں باپ کا درجہ دو۔ جب امی کی یہ قول قرار مجھے یاد آتے تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا اور خون کے آنسو رونے لگتا۔ یہ کیسی کشمکش ہے! میں ٹیچر آمنہ سے محبت کرتا ہوں اور امی ہمیشہ استاد کو ماں باپ کا درجہ دینے کا کہتی ہے۔ بس یہی کچھ سوچیں تھیں جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں۔ یہی معاملات میرے اندر دن رات چلتے تھے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، ہر وقت چپ چاپ اپنے کمرے میں رہتا۔ امی میری اس حالت کو دیکھ پریشان تو ہوتی، پر اس بات کی تسلی بھی رہتی کہ میٹرک کا امتحان ہے اور میں اس کی تیاری میں لگا ہوں۔ ہر وقت امی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی: اللہ تعالیٰ میرے بچے کو کامیابی عطا کرے۔ جتنی محنت سے تم دن رات پڑھ رہے ہو، مجھے پوری امید ہے تم اس بار بھی اول پوزیشن ہی حاصل کرو گے۔ ایک طرف ٹیچر آمنہ کی محبت کا غبار میرے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا، دوسری طرف ماں کی امیدیں مجھے دبوچے ہوئے تھیں۔ دن رات جب میں امی کا سامنا کرتا تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ مجھے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ امی کے نزدیک تو میں ہر وقت پڑھتا ہی رہتا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتاب میں چھپی میری محبت مجھے پڑھنے ہی نہیں دیتی۔ میں جب بھی کتاب کھولتا تو ٹیچر آمنہ کی تصویر کتاب میں رکھ کے یکسار اسے دیکھتا رہتا اور اس تصویر سے باتیں کرتا رہتا۔ امی سمجھتی کہ میں زور و شور سے پڑھائی کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی اس بات کا دکھ ہوتا کہ میں اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہوں، پر میں کیا کرتا؟ میں تو دل کے ہاتھوں بہت مجبور تھا۔ کس سے اپنے دل کی بات شیئر کرتا؟ اس وقت مجھے اپنے باپ کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ آج میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کیونکہ مجھے اپنے بابا کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں ابا کے کندھوں پہ اچھلتا کودتا اور اپنی ہر ضد منوا لیتا تھا۔ آج میں اپنے دل کی بات بتانے کے لیے آسرا تلاش کر رہا تھا، لیکن میرے ارد گرد کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکتا۔ میں بہت غمگین رہنے لگا تھا، میں ہر وقت پریشان سا رہتا۔ آج میں نے چھٹی تو کر لی تھی، بخار بھی تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل گھر پہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار اپنے اسکول کی یاد ستا رہی تھی، وہاں میں کسی نہ کسی طرح اپنی آنکھوں کو سکون دے ہی لیتا تھا۔ آج مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہوا کہ ٹیچر آمنہ کو دیکھے بغیر میرا دن بالکل بھی نہیں گزرتا۔ میری زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ آج مجھے اپنی ٹیچر کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں بار بار اس بات پہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ آخر کار میں نے چھٹی کی ہی کیوں۔ مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے صبر شکر کر کے وقت تیزی سے گزرنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ وقت تیزی سے گزرے اور صبح ہو جائے اور میں سب سے پہلے اسکول پہنچ جاؤں اور ٹیچر آمنہ کا دیدار کر لوں۔ بس اسی پر میں نے سارا دن گمسم ہی گزار دیا۔ امی نے مجھے ڈسپنسری سے میڈیسن بھی لا کے دی۔ میں نے میڈیسن کھائی اور چائے کا کپ پیا اور خواب خرگوشی میں جا پہنچا۔ رات بہت لمبی تھی، کروٹیں بدل بدل کر بہت مشکل سے میں نے رات گزاری۔ صبح ہونے کے انتظار نے مجھے ٹھیک سے سونے ہی نہیں دیا تھا۔ بخار تو میرا اتر گیا تھا، لیکن جسم میں ابھی بھی ویسے ہی تھکاوٹ تھی۔ صبح کا سورج نکلتے ہی میں نے فوراً سے باتھ روم کا رخ کیا اور جلدی سے تیار ہو کے کچن میں ناشتے کے لیے پہنچ گیا۔ ارے وقار احمد، کیا تم آج اسکول جا رہے ہو؟ جی امی جان، صبح بھی چھٹی ہے، اس لیے میں نے سوچا آج چھٹی کر کے کیا ہی فائدہ ہوگا، الٹا میرا نقصان ہی ہوگا، اس لیے آج مجھے لازمی اسکول جانا ہے۔ نہیں نہیں بیٹا، تم آج کیسے اسکول جا سکتے ہو؟ تمہاری طبیعت تو پہلے ہی بہت خراب ہے، بخار تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا اور تم اتنی خراب حالت میں اسکول جانے کی ضد کر رہے ہو۔ امی کی بات سن میرا تو جوش دھرے کا دھرا ہی رہ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے امی سے جھوٹ بولا: امی آج میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے ہر حال میں اسکول جانا ہے۔ اگر میں نے ٹیسٹ نہ دیا تو میرا داخلہ روک دیا جائے گا اور پھر میرا امتحان نہیں دلوایا جائے گا۔ امی پڑھائی کے بارے میں اتنا سب کچھ نہیں جانتی تھی، نہ ہی انہیں اتنا علم تھا، اس لیے ان سے جھوٹ بولنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ البتہ اس بات کا مجھے دل سے دکھ تھا کہ میں نے اپنی ماں سے آج پہلی دفعہ جھوٹ بولا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی الجھن تھی جو مجھے ہر طرح کے راستے پر چلنے پر مجبور کر رہی تھی، چاہے وہ راستہ غلط ہی کیوں نہ تھا۔
اب میں ایک الجھن سے تو آزاد ہو گیا تھا کہ اسکول جانے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن دوسری الجھن نے مجھے آ گھیرا تھا کہ میں نے اپنی ماں سے جھوٹ کہا۔ اب اس کی سزا کے بارے میں سوچ سوچ کے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ پھر دل کو تسلی دی کہ اچھا، آج کے بعد میں کسی کے لیے بھی اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری ماں سارا دن میرے لیے محنت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، دکان چلاتی ہے، سب کچھ میری ماں اکیلے ہی کر رہی ہے، اور اتنی محنتی ماں کے ساتھ میں نے صرف دیدار کی خاطر جھوٹ بول دیا۔ اب مجھے ندامت سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس بارے میں سوچا کہ میں نے جھوٹ کس وجہ سے بولا ہے تو میرے دل کو کچھ تسلی ہونے لگی۔ سنا تھا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو میں بھی اس بات پہ مسکرا کے اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا کہ جو بھی ہے کوئی بات نہیں، محبت کی خاطر جھوٹ بولا ہے، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ سوچ کے میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور امی کو خدا حافظ بولتے اسکول کی راہ لی۔ میں تیز تیز قدم چلتے اسکول پہنچ گیا۔ ابھی تو اسکول کا گیٹ بھی نہیں کھلا تھا، چوکیدار بھی باہر کھڑا تھا اور میں اتنی جلدی آ گیا۔ مجھے دیکھ کے اللہ دیتا کہنے لگا۔ اللہ دیتا جو ہمارے گیٹ پہ پہرا دیتا تھا، اسکول کا چوکیدار تھا اور ہر بچے کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میرا نام لیتے ہوئے کہنے لگا، ارے وقار احمد، خیر تو ہے، آج تم اسکول سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ گئے ہو۔ اسکول کا ٹائم تو آدھے گھنٹے بعد شروع ہوگا، تم اتنی جلدی اسکول کیا لینے آئے ہو؟ میری آواز کپ کپانے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیا بہانہ لگاؤں، اور اگر لگاؤں بھی تو یہ میرا دوسرا جھوٹ ہوتا۔ یہی سوچ کر میں بالکل خاموش رہا۔ اللہ دیتا نے 2 دفعہ مجھ سے یہی سوال کیا اور میں نے اللہ دیتا کو دیکھتے ہوئے اسے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اب پھر ٹیچر آمنہ کی خاطر ایک اور جھوٹ بولوں اور گنہگار بن جاؤں، اس لیے میں نے خاموشی ہی اختیار کیے رکھی۔ کچھ دیر گزری تو اسکول کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اسکول کے اندر قدم رکھنے والا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ میں ہی تھا۔ میں بہت خوش تھا، میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی جھلک رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے حیران ہو کے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنا خوش ہو کے اسکول نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی میرے چہرے پر اتنی تسلی کسی کو دکھائی دی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی پڑھائی کے ارد گرد ہی الجھا رہتا تھا۔ آج میرے ہاتھ میں کتابیں تو تھیں، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ کسی اور بات سے تھی۔ ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ خیر تو ہے، آج تم سب سے پہلے اسکول آ گئے ہو۔ میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ کسی نے سوال بھی نہ کیا، اور میں خاموشی سے جا کے اپنی کلاس میں سب سے اگلے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ بے صبری سے میں ٹیچر آمنہ کا انتظار کرنے لگا۔ اسکول کی گھنٹی بج گئی، کلاس اسمبلی کے لیے میدان میں پہنچ گئی۔ میری نگاہیں صرف اور صرف ٹیچر آمنہ کو ہی تلاش کر رہی تھیں، لیکن مجھے کہیں پر بھی ٹیچر آمنہ دکھائی نہ دی۔ میرا دل بیٹھنے لگا تھا، ایک عجیب سی پریشانی نے مجھے آ گھیرا تھا۔ دل میں طرح طرح کے سوال تھے۔ آخرکار ٹیچر آمنہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ آج ٹیچر آمنہ اسمبلی گراؤنڈ میں بھی نہیں آئی۔ یہی سوچ سوچ کے میں اپنے ارد گرد انہیں تلاشنے لگا، لیکن مجھے کہیں پہ بھی وہ دکھائی نہ دی۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنا یہ وقت گزارا۔ اسمبلی ختم ہوئی تو جو لڑکے ٹیچر آمنہ کے بارے میں ہر وقت کامنٹ پاس کرتے رہتے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ یار آج دیکھو ہمیں کون سی ٹیچر پڑھانے آتی ہے، کیونکہ ٹیچر آمنہ تو آج اسکول نہیں آئی۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ارے یہ کیا سننے کو مل گیا؟ میں تو بے صبری سے ٹیچر آمنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے تو آج ان سے لازمی ملنا تھا، آج ان سے اپنے دل کی بات بھی کرنی تھی، لیکن یہ کیا ہوا؟ میں جو کچھ سوچ کے آیا تھا سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ٹیچر آمنہ آخر آج کیوں نہیں آئی؟ اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان لڑکوں سے بات کرنا پڑی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنی کلاس کے کسی بچے کو بلایا۔ میں نے سلام کرتے ہوئے کہا، زہیب ذرا میری بات سننا۔ وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگا اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پکارا ہے؟ ہاں، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، میں نے تمہیں ہی پکارا ہے، تم نے صحیح سنا، میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ بہت حیران تھا، مسکرایا اور میرے قریب آیا۔ ارے واہ، آج تو تم بول رہے ہو،
ہم تو سمجھتے تھے کہ تم گونگے ہو۔ یہ کہتے ہوئے سب لڑکوں نے آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کہا لگا کے ہنسنے لگے۔ مجھے اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا، لیکن کیا کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مجھے ٹیچر آمنہ کے بارے میں صرف اور صرف زہیب ہی بتا سکتا تھا کہ آخر کار وہ آج اسکول کیوں نہیں آئی۔ پریشان چہرہ لیے میں نے اس سے یہ سوال کر ہی لیا، زہیب مجھے بس اتنا بتا دو کہ ٹیچر آمنہ اسکول کیوں نہیں آئی۔ وہ پھر سے کہا لگا کے ہنسنا اور کہنے لگا، لگتا ہے یہ بھی ہماری طرح دل کی بیماری میں مبتلا ہے جو آج یہ ٹیچر آمنہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ مجھے اس کی باتوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں اس کے ساتھ الجھتا۔ خاموشی سے پھر سے اپنا سوال دہرایا، پلیز مجھے بتا دو ٹیچر آمنہ اسکول کیوں نہیں آئی۔ میں اس سے بار بار اس لیے پوچھ رہا تھا کہ زہیب ٹیچر آمنہ کے ساتھ والے گھر میں رہتا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ٹیچر آج اسکول کیوں نہیں آئی، بس مجھے ہی بتانے میں اسے کچھ خاص مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ میرے 2 دفعہ پوچھنے میں بھی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اپنا راستہ ناپا اور منہ لٹکاتے اپنی کلاس کی طرف جانے لگا۔ مجھے خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں نے زہیب سے بات ہی کیوں کی، اور دوسرا غصہ مجھے اس بات کا تھا کہ میں نے کل چھٹی کیوں کی۔ کاش میں کل آ جاتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ ٹیچر آمنہ آج نہیں آنے والی، کیونکہ وہ مجھ سے تو اپنی چھٹی کا ذکر کر ہی لیا کرتی تھی۔ خیر، میں چپ چاپ اپنی کلاس میں چلا گیا۔ کچھ دیر کلاس یوں ہی شور شرابہ کرتی رہی اور پھر اچانک سے ایک نئی ٹیچر ہماری کلاس میں داخل ہوئی۔ میں نے منہ اٹھا کے ٹیچر کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، بس کتابیں کھول کے نظریں کتابوں پہ جمائے ہوئے میں مسلسل پڑھائی میں مصروف تھا۔ دکھاوے کی پڑھائی تھی، دل و دماغ پہ تو ٹیچر آمنہ کے نہ آنے کا سوگ برپا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیچر کے قریب جا کے کہا، ٹیچر کائنڈلی آپ مجھے بتائیں گی کہ آج ٹیچر آمنہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آئی، میں تو خود اسکول میں ہیلپر کے طور پہ آج ہی اپوائنٹ ہوئی ہوں، جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھو اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو۔ ٹیچر نے مجھے سمجھا بجھا کے واپس میری جگہ پہ بھیج دیا۔ اب مجھے رونا آنے لگا، آنکھوں میں آنسو لیے میں خاموشی سے اپنی کتاب پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، اور یہ آواز زہیب کی تھی، جو ساتھ والے لڑکے سے کہہ رہا تھا، یار دعا کرو ٹیچر آمنہ صحت یاب ہو جائے، کل سے ٹیچر آمنہ کو بہت تیز بخار ہے اور اس وجہ سے وہ اسکول نہیں آئی، نہ جانے اور کتنی چھٹیاں کریں گی، کیونکہ ان کی حالت کافی خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے شاید انہیں کرونا کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، دعا کرو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آج ٹیچر نے اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے جانا تھا، اللہ کرے ان کے ٹیسٹ ٹھیک ہوں۔ اس ٹیچر سے تو پڑھنے کا ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا، ٹیچر آمنہ کے بغیر تو ہماری زندگی بے رنگ سی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سب آمین کہنے لگے۔ اب میرے دل کو جہاں تسلی ہوئی تھی ٹیچر آمنہ کے بارے میں جانتے ہوئے، وہیں پر مجھے ان کی فکر بھی کھائے جانے لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں ان کے لیے دعا کرنے لگا، ان کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگا۔ مجھے یہ سن کے بے حد دکھ ہوا تھا کہ ٹیچر آمنہ نہ جانے اور کتنے دن نہیں آئیں گی، کتنی چھٹیاں کریں گی۔ جی چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے گھر چلا جاؤں اور جا کر ان سے گھر پہ ہی مل لوں، پر کیا کرتا، امی کے سکھائے ہوئے قول میرے آڑے آ جاتے۔ میں بہت پریشان تھا، یوں ہی سر جھکائے گھر جانے لگا۔ اسی پریشانی میں اور ٹیچر آمنہ کے خیالوں میں کھویا میں تیز تیز قدم گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے ایک زوردار جھٹکا مجھے لگا اور میں دور جا کے گرا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے جیسے ہی کھڑا ہوا تو دیکھا کہ میرے سامنے زہیب اپنی موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ روڈ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے لیے بنی ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں؟ ایک تو اس نے مجھے بری طرح سے ٹھوکا تھا اور دوسرا میری انسلٹ پہ انسلٹ ہی کرتے جا رہا تھا، مجھے طرح طرح کی باتیں سنانے لگا۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ میں بائک نہیں لے سکتا؟ میں بھی سب کچھ لے سکتا تھا، لیکن امی کے لاڈ پیار کی وجہ سے مجھے ایسی چیز لے کے دینے سے امی گھبراتی تھی، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں موٹر سائیکل لوں اور کبھی کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ بس یہی سوچتے ہوئے امی نے کبھی مجھے بائک نہیں دلوائی تھی۔ میرے گھٹنوں پر شدید چوٹ آئی،
میں کپڑے جھاڑ کے اپنی چوٹ کو سہلاتا ہوا گھر کی جانب تیز تیز قدم چلنے لگا۔ اب میں گھبرا رہا تھا کہ اگر امی کو پتہ چلا کہ میرا یوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو امی تو میرا اسکول آنا جانا ہی بند کر دیں گی اور میری پڑھائی تو چھوٹے گی ہی چھوٹے گی، میرا عشق بھی ادھورا رہ جائے گا۔ میں نے امی کو آج کے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو درد کی شدت سے میرے ماتھے پہ پسینہ تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اچانک سے امی نے دروازے پہ دستک دی اور کہا، جلدی سے باہر آ جاؤ، آج ہم ناشتہ اکٹھے کریں گے، چھٹی والے دن تو کم از کم میرے ساتھ ناشتہ کر لیا کرو۔ امی کا یہی ڈائلاگ سن میں نے فوراً سے اپنا حلیہ درست کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیا اور ناشتے کے لیے امی کے پاس جا پہنچا۔ امی نے مجھے گرم گرم پراٹھا بنا کے دیا اور ساتھ چائے کا 1 کپ تھما دیا۔ میں نے جلدی سے پراٹھا کھایا، چائے پی اور اپنی کتابیں اٹھا کر گھر کی چھت پہ جانے لگا۔ آج رات بھی میں نے ٹیچر آمنہ کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اسی خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بہت ہی چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کی طرف گیا تو امی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور چیختے ہوئے کہنے لگیں، یہ سب کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے اپنی امی کے ہاتھوں پہ غور کیا تو امی کے ہاتھوں میں میرے کپڑے تھے اور ان پہ کچھ نشان تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، ڈر گیا، جسم کانپنے لگا، دل کی دھڑکن ایسے تھی جیسے بند ہونے لگی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی، یہ کچھ بھی نہیں۔ امی چیخ چیخ کے رونے لگیں، کہنے لگیں، یہ خون کے نشان ہیں، یہ تمہارے کپڑوں پہ کیسے آئے؟ کیا کر رہے ہو تم اور کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم آج کل مجھ سے ہر بات ہی چھپانے لگے ہو، فوراً سے نیچے آؤ۔ امی کو غصے میں بولتا دیکھ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں جلدی سے تیز تیز قدم اترتا نیچے آیا اور گھٹنوں کی چوٹ سے دوبارہ سے خون رسنے لگا۔ امی نے فوراً سے میری شلوار اوپر کر کے دیکھا تو میرے گھٹنوں پہ گہرے زخم تھے، گہرے کٹ لگے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ امی کا دل تو جیسے پھٹنے کو تھا۔ چیختے چلاتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میرے بچے، میرے لال، میرے جگر کے گوشے، یہ سب کیا ہوا؟ اتنی چوٹ تمہیں کیسے آئی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایک ہی سانس میں میری ماں نے کئی سوال کر لیے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، میں آپ کو کیا بتاتا کہ مجھے چوٹ کیوں لگی ہے۔ میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کچھ تو مجھے اس چوٹ کے درد کا احساس ہو رہا تھا اور کچھ مجھے ٹیچر آمنہ کی یاد ستا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امی کی گود میں سر رکھا اور امی کو ٹیچر آمنہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری ماں نے میرا ماتھا چوما، سر پہ پیار دیا اور کہنے لگی، میرے لال، میرے بیٹے، یہ سب تمہارے دل کے وسوسے ہیں، شیطان ہے جو تمہیں غلط راستے پہ چلا رہا ہے۔ دیکھو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اگر تمہیں اپنی کلاس ٹیچر اچھی لگتی ہے، وہ تمہاری ٹیچر ہے، تمہاری استاد ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ استاد کا درجہ ہمیشہ ماں باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی ان کی عزت کرنے سے نہیں روکوں گی، مگر میرے بیٹے، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ایسی باتیں سوچنے کی اور ایسا محسوس کرنے کی۔ ابھی تم بچے ہو، استاد کو استاد سمجھ کے چلو تو زندگی بہت آسان ہوگی۔ باقی کاموں کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، اور ویسے بھی ایک استاد اپنے شاگرد سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب ٹیچر آمنہ کو تمہارے ان خیالات کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ تم سے نفرت کرنے لگیں گی۔ امی کی بات سن میں جھٹ سے امی کی گود سے سر اٹھا کے بولا، نہیں نہیں امی، میں کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے نفرت کریں۔ میں ہمیشہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور شفقت ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ جیسی ماں ملی، جس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا اور ایک گناہ سے بچا لیا۔ آج کے بعد میں کبھی بھی ٹیچر آمنہ کے بارے میں کوئی بھی غلط خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دوں گا۔ وہ میری استاد ہیں، میری سب سے اچھی دوست ہیں، اور استاد ہمیشہ ماں کی جگہ ہوتا ہے۔ میں نے امی کے ساتھ لگ کے ان سے وعدہ کیا کہ آج سے میں دل لگا کے اپنی پڑھائی کروں گا اور کبھی بھی کسی غلط کام میں نہیں پڑھوں گا۔ ٹیچر آمنہ کو امی نے ساری بات بتا دی تھی۔ اب ٹیچر آمنہ مجھے خود اپنے پاس بلاتی اور شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پہ پھیرتے ہوئے مجھے بہت پیار دیتی اور سمجھاتی، بیٹا بیٹا کر کے مجھ سے بات کرتی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، لیکن ٹیچر آمنہ نے کبھی بھی مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا تھا۔
टीचर आमना की कोशिश और मेरी माँ की दुआएं आज मुझे इस मकाम पे ले आई हैं कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरी अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आगे पीछे नौकर चाकर और गाड़ियाँ बंगले सब कुछ है। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह पाक ने मुझे एक नेक और वफादार बीवी से नवाजा और ख़ूबसूरत औलाद का तोहफ़ा दिया। ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है और मेरे उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। मैं कभी भी इन लम्हों को नहीं भूल सकता जिन लम्हों में मैंने ज़िंदगी को जीने का असल मकसद जाना था।